बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस नावल की आखिरी किस्त है। कोशिश तो मैंने की थी कि दूसरी किस्त के अंदर ही इसका एंड हो जाए, लेकिन एंड हमारा दूसरे में नहीं हो रहा था, बहुत लेंथी हो रहा था। आज इसका एंड है। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ मेजर तलहा के साथ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसकी नीली आंखों में देखते हुए कह रहा था। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस इतना करो कि मुझसे मिलने आ जाया करो, कभी मुझसे दूर ना जाना। इसके बदले हमेशा की कैद में मंजूर है, बस शर्त यह है कि तुम्हारा साथ हो। और प्यार से इसको देखते हुए बोले, नहीं जाऊंगा। वो दीवाना एक अजीब सा वादा कर रहा बैठा। दोनों बहुत खुश थे। वो लम्हा उनके लिए बहुत खूबसूरत थे। आज हद से ज्यादा सर्दी थी, पहाड़ी के इलाके, इसलिए वहाँ बर्फ का गिरना लाजमी था। जब से वो लोग वहाँ आए थे कभी बर्फ नहीं पड़ी थी, मगर आज सुबह सुबह ही बर्फबारी शुरू हो गई। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। तलब को बर्फबारी बहुत पसंद थी, मगर आज पहली बार उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने ऑफिस की खिड़की के पास बैठा बाहर के मंजर देखते हुए गुलनाज के साथ होने वाली जुल्म के बारे में सोच रहा था। उसके हाथ में कॉफी का एक कप था जिससे भाप निकल रहा था। तभी एक सिपाही अंदर आया। सर, आपसे मिलने कोई बाबा जी आए हैं। उसने आकर तलहा को जला दी। बाबा जी के नाम पर बस एक शब्द ज़हन के पर्दे पर लहरी और फिर वो कब वहीं रखकर बाहर भागा। कदमों में इतनी तेजी थी कि दिल चाह रहा था उड़ के पहुंच जाए। सिपाही ने हैरत से अपने सर को देखा और इसके पीछे ही बाहर चला गया। बाबा जी। उनको देखकर वो बेकाबू सा उनकी तरफ बढ़ा। उनके दोनों हाथ थामकर नीम आंखों से बारी बारी बोस दिया और मुस्कुरा दिए और उसके सर पर हाथ फेरा और दिल में ढेरों दुआएं दी। उनकी बहुत खास दोस्त का बेटा था और उनकी और अपनी औलाद नहीं थी, इसलिए उसे अपना सका बेटा ही मानते थे। तलहा के पापा की वफात के बाद वो उसके लिए सके बाप की तरह ही थे और तलहा भी दिल से उनकी इज्जत करता था। वो उसके वालिद, उस्ताद और मुर्शिद सब कुछ थे। सब जल्दी से चाय ले आकर आओ। उसने उनको उस बाजू के घेरे में लेते हुए सिपाही को ऑर्डर दिया। बाबा जी के साथ दो लोग और भी थे। इसने सिपाही को उनका ख्याल रखने की तलकीद की। बाबा जी को लेकर ऑफिस आ गया। वहां उसको कुर्सी पर बिठाया और इतनी सर्दी में इतनी ऊपर आए थे। तलहा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने हीटर ऑन किया और सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। वो मुस्कुरा के इसकी कार्रवाई देखते रहे। कुछ ही देर में कमरा गर्म हो गया। इतने में चाय आ गई। उनको चाय पेश करने के बाद उनके कदमों में ही बैठ गया। इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। माफ करना, मैं इतनी देर से आया। तुमसे 2 दिन का कहा वादा किया, लेकिन आज 29 दिन बाद आ रहा हूँ। एक तबलीग दौर पर जाना पड़ गया, बस इसीलिए आने में देर हो गई। वो माजरत कर रहे थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माफ मांग कर मुझे शर्मिंदा तो ना करें। आपको क्या जरूरत थी इतनी पुराने की? कितनी दिक्कत हुई होगी यहाँ तक आते हुए। तलहा ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे दिक्कत कैसी बेटा, अल्लाह ने बहुत ताकत दी है और कैसे ना आता मैं। मेरा बेटा इतनी मुश्किल में था और मैं कैसे ना आता। इन्होंने चाय का कप मेज पर रखा था। उनकी बात पर तलहा नजरें चुरा के वो देख चुके थे। क्या बात है? उसको घबराहट का शिकार देखकर वो पूछा तो जवाब में तलहा ने सारा वाकया उनको सुना दिया। वो उससे झूठ नहीं बोल सकता था। तलहा वो शिद्दत सदमे के ज़ेर असर थे। यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी भी कर सकता था। सॉरी बाबा जी, लेकिन मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे इससे मोहब्बत होगी और मैं चाहकर भी अब उससे दूर नहीं रह सकता। वो शर्मिंदगी से इज़हार कर रहा था। बाबा जी सख्ते के आलम में उसको देख रहे थे। तो मेरे मना करने के बावजूद भी अंदर गए। पहली बार अपने हुक्म को न मानने को इनको शदीद सदमा पहुंचा। तलहा का सर झुक गया। मैं उस वक्त बहुत सब भूल गया था। उसने नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर। यह तुमने अच्छा नहीं किया तलहा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो मायूसी से बोले तो वो तड़प उठा। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं तलहा। तुमने गुनाह किया है और मैं इतना गुनाहगार बंदे के साथ 1 मिनट और भी नहीं बैठ सकता। वो गुस्से से कुर्सी से उठे और बंद दरवाजे की तरफ बढ़े। तलहा फौरन को रोका। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आंखों में आंसू देखकर उनका रुकना पड़ा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस आप मुझसे नाराज मत हो। उनका हाथ थाम कर दोबारा कुर्सी तक लाया। वो नाराज से बैठ के मगर बोले कुछ ना। मैं आपके लिए और चाय बनवाता हूँ, वो कहकर कमरे से निकल गया। पीछे वो पुरसोच अंदाज में बैठे रहे। चेहरे पर परेशानी के साये लहराने लगे। उसी दिन रात को एक अजीब वाकया हुआ। तोता कहीं गायब हो गया। तलहा अजहद बेचैन था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था वो कहाँ जा सकता है। अगर तोता ना होता तो वो गुलनाज से कैसे मिलने नहीं जा सकता था। बाबा जी के लिए कमरा तैयार किया। वहां बैठकर कोई अमल करने लगे। तलहा चुपचाप एक तरफ बैठा उनको देखता रहा। वो उनको मना नहीं कर सकता था। रात का दूसरा पहर शुरू होने की देर थी कि पूरी इमारत में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बाहर आसमान को बादलों ने ढक लिया। बिजली चमकने लगी। सारे सिपाही डर के मारे अंदर आ गए। तलहा हैरान और परेशान सब देखता रहा। बाबा जी ने हाथ के इशारे से सबको वहां बैठ जाने को कहा। अभी मुश्किल 25 मिनट ही गुजरे थे जब तोता खुली खिड़की से अंदर आया और आकर जमीन पर गिर गया। तलहा की जैसे किसी ने जान खींच ली। पार्टनर वो आगे बढ़ा, मगर बाबा जी के इशारे पर 2 सिपाहियों ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। नहीं तलहा, उन्होंने इशारा से मना किया है। तोता बहुत तकलीफ में था।
اور سے زیادہ دہلا کو تکلیف ہو رہی تھی۔ بابا جی جو عمل پڑھتے جا رہے تھے، طوطے کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ گلناز ایک دفعہ پھر اس آدمی کے سامنے کھڑی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ آج غصے میں نہیں تھا۔ وہ لوگ میرے طوطے کو مار دیں گے، پلیز کچھ کرو۔ اگر طوطے کو کچھ ہو گیا تو طلحہ اور میں کبھی نہیں مل پائیں گے، پلیز کچھ کرو، اسے بچاؤ۔ وہ روتے ہوئے بولے، میں وہاں نہیں جا سکتا، یہ تم جانتی ہو، ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خود طلحہ ہے، وہ طوطے کو بچا سکتے ہیں۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، لیکن وہ ان کو نہیں روک سکتا، پلیز تم کوئی راستہ نکالو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا، ایک طریقہ ہے اس بابا جی کے روکنے کا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کی بے چینی سے بچ گیا، یہ کام بہت تکلیف دہ ہے، اگر تم یہ کرو گی تو بابا جی کا عمل طوطے پر اثر انداز نہیں ہوگا، یہ میں سب کروں گی، بس مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وہ بالکل پاگل لگ رہی تھی۔ تمہیں آگ میں تب تک کھڑا رہنا ہے جب تک اس بابا کا عمل کام کرنا بند نہ کر دے، وہ بولا تو گلناز پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کے لیے یہ سب تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ آگ میں جل کر مر تو نہیں سکتی تھی، مگر اس سے ہونے والی تکلیف کا سوچنا بھی محال تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ گلناز کبھی یہ نہیں کر جانتا تھا کہ نہیں کر پائے گی، مگر اس کا یہ خیال تب بدلا جب وہ بولی، میں کروں گی۔ وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ وہ حیران رہ گیا، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور کچھ پڑا اور وہاں آگ کا ایک بڑا سا الاؤ روشن ہو گیا۔ گلناز نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دوسری نظر دیوار پر نظر آنے والے منظر کو، جہاں اس کا جان سے پیارا طوطا بہت تکلیف میں تھا، اور اس کے بعد کوئی اور سوچ نہیں آئی اور آگ میں جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ حیرت سے گلناز کو دیکھ رہا تھا۔ آگ میں جاتے ہی جان لیوا تکلیف ہونے لگی، اس کی چیخوں سے پورا علاقہ گونجنے لگا، مگر وہ پھر بھی کھڑی رہی کیونکہ یہ اس کی محبت کا سوال تھا۔ اچانک کمرے میں ہر طرف دھواں پھیلنے لگا، سب کا کھانستے کھانستے برا حال ہو گیا۔ بابا جی بھی حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی عمل کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے گھبرا کر قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ اس انسان میں طوطا ٹھیک ہو گیا، کمرے کی کھڑکی سے اڑ گیا، اس کے جاتے ہی سب نارمل ہو گئے۔ ہر کوئی دنگ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بابا جی نے ایک نظر طلحہ کو دیکھا جو ساکت کھڑا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، وہ تیرے لیے واقعی پاگل ہے، مگر یہ نہیں جانتی کہ تو کبھی اسے نہیں مل سکتا۔ سب حیرت سے بابا جی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تم سب جاؤ، اب سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب کو جانے کا مشورہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ طلحہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس وقت سے جب تم دونوں میں سے کوئی ایک نہیں رہے گا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ جب کمرے میں دھواں پھیلا تھا، اس دھوئیں میں انہوں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ ایک لڑکی آگ میں کھڑی اپنے پیار کا امتحان دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کون تھی۔ جاؤ، سو جاؤ جا کر، انہوں نے اسے تسلی دینے کے لیے ہاتھ دوبارہ کندھے پر رکھا اور اپنے بستر کی طرف بڑھ گئے۔ طلحہ خاموشی سے اپنے قدموں کو گھسیٹتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ 18 جنوری کا وہ دن بہت سرد تھا۔ پچھلے 3-4 دن سے حالات بہت خراب تھے۔ وقفے وقفے سے دشمن حملہ کر رہا تھا، ان کی طرف سے بھی جوابی کارروائی ہو رہی تھی۔ طلحہ نے بابا جی کو واپس بھیج دیا کیونکہ ان کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جانے کو تیار تو نہیں تھے، مگر طلحہ کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ آج ہر طرف از حد سردی تھی، ہڈیوں کے گودے کو جما دینے والی سردی۔ پہاڑیوں کی سردی اپنے رنگ دکھا دے رہی تھی۔ ہر وقت ہونے والی برف باری سب کو پریشانی میں ڈال دیا۔ خیمے برف کے اندر ڈس گئے، ان کو عمارت کے اندر شفٹ ہونا پڑا۔ آنے جانے کا راستہ تقریباً مسدود ہو گیا تھا۔ فوج کی طرف سے ان کو بھی ابھی واپس آنے کا آرڈر نہیں ملے تھے۔ ضرورت کی چیزیں وہاں تک پہنچانا مشکل ہو گیا۔ طلحہ کتنے دن سے ہی گلناز سے نہیں ملا تھا۔ آج صبح جب سب سے پہلے اٹھ کر برف ہٹائی، طلحہ نے ہیڈ کوارٹر فون کر کے ساری سچویشن کی خبر دی کیونکہ مزید وہاں رہنا خطرے سے خالی ہی نہیں تھا۔ کل مبشر نے شام تک انتظار کر کہا، مگر شام سے پہلے ہی اچانک دشمن نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ سامنے سے ہوا تھا اور لوگ زبردستی اس جگہ پر قابض جمانا چاہتے تھے، مگر پاک آرمی کے ہوتے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ دونوں اب آمنے سامنے جنگ کر رہے تھے۔ پاک آرمی کی 3 سپاہی اور کیپٹن ہارون نے اس دن شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، جبکہ دشمن کے کئی لوگ مارے جا چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی جثتوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ آرمی کی طرف سے مدد کے لیے ایک ٹیم روانہ ہو چکی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا۔ طلحہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے واضح دکھائی جا سکتے تھے۔ دشمن اب واپس آ چکا تھا، مگر ان کی نیندیں اڑا چکا تھا۔ طلحہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید چپ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ سامنے سے جا کر حملہ کریں گے۔ اب صرف کرنل مبشر کی طرف سے بھیجی ہوئی 11ویں ٹیم کا انتظار تھا۔ وہ اب کمرے میں ٹہل رہا تھا، تبھی اچانک اس کمرے میں گلابوں کی مہک محسوس ہوئی تو ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ اسے تو وہ فراموش ہی کر چکا تھا۔ کمرے میں اس کے اوپر گلابوں کی پتیاں گرنے لگیں۔ وہ ساکھ تھڑا خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ میجر، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تبھی اسے اپنے بہت قریب ہی گلناز کی آواز سنائی دی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔
اور صرف اسے سن سکتا تھا۔ میں رات کو آؤں گا، اس نے دیری سے کہا تو اس کی بے چین آواز سنائی دی۔ رات تک انتظار نہیں کر سکتی، میں تمہارے پارٹنر کو بھیج رہی ہوں، پلیز آ جاؤ۔ طلحہ نے ہمیں بھری اور تبھی کھلے دروازے سے طوطا اندر آیا اور اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ پچھلے واقعے کے بعد طوطا اس کے پاس نہیں رہتا تھا، اس لیے وہ اب تک اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کیا بات ہے؟ طلحہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آج بہت پریشان تھا۔ کیپٹن ہارون اور اپنے جوانوں کی شہادت کا دلی صدمہ تھا۔ مجھے اسے کیوں لگ رہا ہے جیسے ہم دونوں بچھڑنے والے ہیں؟ اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ طلحہ خاموش رہا۔ مجھے تم نے وعدہ کیا تھا، پلیز وعدہ توڑنا مت، میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں بھولنا چاہتی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تمہیں ہماری محبت کی قسم ہے، پلیز مجھ سے دور جانے کی بارے میں سوچنے میں مت۔ وہ ڈر رہی تھی، اس کی خاموشی ہول رہی تھی۔ گلناز، آج مجھے مت کہنا، آج میرے وطن کو میری ضرورت ہے، آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ اس سے کترایا ہوا لگ رہا تھا۔ گلناز ساکت ہوئی، ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ اور ہماری محبت کا کیا ہوگا میجر؟ میری آنکھوں میں پانی آیا، طلحہ کا دل دکھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ اب رونے لگی۔ طلحہ کو مزید تکلیف ہے، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے گلناز، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ایک انسان نہیں ہو۔ میں نے بابا جی کا دل دکھایا، مجھے محبت پر کبھی یقین نہیں ہو، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، مگر جب تمہیں دیکھا تو سب بھول گیا، کچھ بھی یاد نہ رہا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو۔ لیکن وہ ایک لمحے کا رکا۔ گلناز کی سانسیں تھمی، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ ایک لمحہ صدیوں جیسا لگا، لیکن میرے وطن سے زیادہ میرے لیے زیادہ نہیں۔ آئی ایم سوری۔ گلناز نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا۔ یہ وہ طلحہ تو نہیں تھا جو اس کا دیوانہ تھا، جس کو وہ جانتی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہی مسٹرائز ہو جاتا، یہ تو کوئی اور شفاف انسان تھا۔ اگر میں واپس آ گیا تو تمہارا ہی رہوں گا ہمیشہ، اور اگر نہ آیا تو معاف کر دینا کہ میں نے وعدہ توڑ دیا۔ اپنی بات کہہ کر وہ جانے لگا، مگر گلناز کی آواز نے قدم ساخت کر دیے۔ میجر، اگر میں نہ چاہوں نا تو تم کبھی یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ میرے پاس بھی آج وہ ہتھیار ہے جو برسوں پہلے اس کے پاس تھا۔ میں تمہیں مار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پہاڑی کا قیدی بنا سکتی ہوں، اور جانتے ہو اگر ایسا ہوا نا تو مجھے رہائی مل جائے گی، میری روح کو آزادی مل جائے گی، میں کھلی فضا میں گونج سکوں گی، اور یہ سب ممکن ہو سکتا ہے اگر میں خود تمہیں مار دوں تو۔ اس نے 20 سالوں پہلے اپنی رہائی کے لیے یہ کیا تھا۔ آج سے پہلے میں ایسا ہی اس لیے کرنے کے بارے میں نہیں سوچتی تھی کیونکہ مجھے تم سے محبت تھی اور تم نے میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، اور میں تمہیں موت کی تکلیف نہیں دے سکتی تھی، مگر آج تم جس موت کی تمنا میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو وہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی، اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بولتے ہوئے بہت ظالم لگ رہی تھی۔ طلحہ شدت سے اس کو دیکھنے لگا۔ تم ایسا نہیں کرو گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور جو محبت کرتے ہیں کبھی محبوب کو تکلیف نہیں دیتے اور ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ طلحہ نے کچھ دیر بعد کہا۔ گلناز زوروں زوروں سے ہنسنے لگی۔ نہیں میجر، میں تمہیں تکلیف میں دیکھ لوں گی، مگر تمہیں خود سے دور جاتا نہیں دیکھ پاؤں گی۔ تمہیں آج بننا ہوگا ہمیشہ کے لیے میرا بننے کے لیے۔ وہ اس وقت بہت خود غرض دکھائی دے رہی تھی۔ طلحہ کو اس کی حالت پر ترس آیا، وہ خود بھی تو اندر سے ویسے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ اس سے دور جانا اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم مجھے مار کے ہی خوش ہوگی تو مار دو، مجھے 2 محبتوں میں سے ایک کا قرض چکانا ہے تو نہ صحیح ایک ہی صحیح۔ طلحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج میرے پاس آزاد ہونے کا راستہ ہے میجر، اور جانتے ہو برسوں انتظار کیا ہے میں نے رہائی کا۔ آج میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک بھی میری محبت جس سے میں تمہاری خوشی ہے، اور دوسرا میری آزادی جس میں میری خود غرضی بھی ہے لیکن تم نہیں ہو۔ وہ اس کے قریب آئی۔ تو کس کو چنو گی؟ آئی تو وہ براہ راست اس کا کان جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دکھنے لگا جو اکثر رنگ بدلتی تھی۔ اپنی آزادی، اس نے کیف لگاتے ہوئے کہا۔ طلحہ کے دل بری طرح درد ٹوٹا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ آج خود کو آزاد کروا لو، موقع ہے تمہارے پاس۔ اگر موقع اپنی محبت کی قربانی کے لیے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے اس پہاڑی کا قیدی بنانا پڑے تو مجھے وہ بھی منظور ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ سالوں بعد جہاں کبھی کوئی اور نہ آئے جس کے لیے مجھے گلناز جیسا بننا پڑے، اور ایک دن اپنی آزادی کے لیے میں کسی بے گناہ کو اپنی خود غرضی کی بین چڑھاؤں۔ وہ خود کو موت کے لیے تیار کرتے ہوئے بولا۔ گلناز نے ٹیبل سے ایک چاقو اٹھایا، اور ایک جادوئی چاقو تھا، اور وہ چاقو سے اس طلحہ کو مارنا تھا۔ طلحہ یکتک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چاقو لے کر آگے بڑھی۔ وہ معاشرہ دوزخ سے بھی زیادہ اذیتناک ہوتا ہے جہاں عورت کی بے بسی اسے قاتل بننے پر مجبور کر دے، اور وہ تنگ آ کر ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ کوئی بھی انسان قاتل پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حالات، اس کی مجبوریاں اور اس کے ساتھ ہونے والے ظلم اسے قاتل بنا دیتے ہیں۔ طلحہ نے موت کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ ایسی موت کی تو اس نے کبھی خواہش نہیں کی تھی، وہ تو دشمن کے ہاتھوں مرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے اتنی قریب آ گئی تھی کہ چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ طلحہ نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ محبت کا بہت کڑا امتحان دینے جا رہا تھا۔
وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ چاقو اسے مارے گی۔ ارے 1 2 3 ہی منٹ گزرے مگر کچھ نہ ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کھڑی آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ جاؤ میجر، تمہیں آزاد کیا۔ آج میرے پاس میری آزادی کا راستہ تھا مگر میں نے تمہیں چنا، اپنی محبت کو چنا۔ مجھے قید منظور ہے لیکن یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے چاقو پھینک دیا۔ میری چاہ محبت اتنی خودغرض نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں کھو کر رہ لوں گی، ہمیشہ کے لیے اسی پہاڑی قیدی بن کر کے بھی رہ لوں گی، مگر تمہیں تکلیف پہنچا کر میں کبھی آزاد نہیں رہ پاؤں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے میجر، اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ اگر تم زندہ رہے تو بھی مت آنا۔ تم نے اپنی محبت کو مجھ پر چنا اور میں نے تمہاری محبت کو اپنی آزادی پر چنا۔ ہم دونوں نے اپنی سچی محبت چنی، کوئی بھی بے وفا نہیں۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی محبت کے ساتھ وفا نبھائی اور اب کھڑے گی۔ طلحہ کو جیسے کسی نے دل چھین لیا۔ گلناز اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ جاؤ یہاں سے میجر، پلیز جاؤ۔ میرے صبر کا امتحان مت لو، مجھے کمزور مت کرو۔ وہ بول پڑی۔ طوطا طلحہ کے کندھے پر جا بیٹھا۔ طلحہ نے ایک نظر اس کی پرچھ کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگر وہ ایک بار گلناز کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو شاید کبھی وہاں سے نہ جاتا، اور گلناز یہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ اس پر کسی اور کو چن چکا تھا اور وہ اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ وہ باہر آیا تو اچانک طوطا زمین پر گر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تن توڑ دیا۔ طلحہ حیران و پریشان اس کو دیکھنے لگا۔ تبھی کچھ سپاہی وہاں آئے۔ طلحہ کو ساتھ کھڑا دیکھ کر جب نظر طوطے پر پڑی تو وہ حیران ہوئے، اور پھر ایک نے نیچے زمین پر بیٹھتے ہوئے طوطے کو ہلایا۔ ارے سر، یہ تو مر گیا۔ کیا ہوا اس کو؟ وہ پریشانی سے بولا۔ طلحہ کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈالا۔ وہ اتنی ظالم ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کا خود سے ملنے کا ہر ذریعہ ہی ختم کر دیا۔ اپنی جان سے عزیز طوطے کو خود ہی مار دیا تھا۔ اگر وہ زندہ بھی رہتا تو وہ کبھی اس سے نہیں مل سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد طوطے کو اٹھا کر کچھ سپاہیوں کے پتھروں میں ہی دفنا کر دیا۔ طوطے کے ساتھ ہی محبت کی ایک کہانی بھی وہاں پہاڑی پر دفن ہو گئی۔ طلحہ کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ جنگ جیت گئے اور طلحہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا، کیونکہ اب وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس نے اپنے وطن سے وفا کی تھی مگر اپنی محبت سے بے وفائی کی تھی۔ سال گزر گئے، آج بھی اکثر اس گلاب کی پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ گلاب اس کا پسندیدہ پھول ہے۔ وہ گلاب جی کی خوشبو والا پرفیوم استعمال کرتے ہیں۔ گلاب کو دیکھتے ہوئے اکثر اس کے کانوں میں گلناز کے وہ جملے گونجتے ہیں۔ فکر مت کرو، آج کے بعد تمہیں اور کوئی پھول پسند نہیں ہوگا۔ اس نے بہت سے طوطے پال رکھے تھے۔ اس نے کبھی کسی لڑکی سے اس کے بعد محبت کی اور نہ ہی شادی کی۔ آج بھی وہ راتوں کو اکثر اٹھ کر اسے یاد کرتا تھا۔ کوہستان کی وہ پری جو آج بھی شاید اس پہاڑی کی قید میں ہے، میجر طلحہ کو بہت یاد آتی ہے۔ اکثر اسے اس کی موجودگی اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے مگر وہ نہ تو اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بات کر سکتے ہیں۔ محبت آج بھی ہے لیکن ملن نہیں۔ جدائی کا پنجی محبت کی اس کہانی میں اکثر اداد رہتا ہے۔ ویسے اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثر کیا ہوتا ہی نہیں ہے ایسا، کیونکہ روح تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو نکلتے ہی اس کا اور اللہ کے معاملہ ہوتے ہیں، پھر کوئی اسے قید نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بس ایک یہ کہانی ہی تھی اور کچھ نہیں، زیادہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی۔ اوکے، یہاں پر ہماری کہانی ہوگی ختم۔